रमज़ान सिलसिले में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। और जनाब बात होगी अब सेहत के हवाले मामलात और मसाइल पर। सेहत के हवाले से सवालात बहुत सारे हैं, तो आज फ़र्दन उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियो से तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब, उनको खुशामदीद कहूँगा। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साजिद भाई बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं और मेरी कोशिश होगी वो सारे जो सवालात हमें मौसूल हुए हैं फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया पैगामात के ज़रिए, उसके ऊपर ज़रा बात कर ली जाए। गुज़िश्ता रोज़ जो है मैं थोड़ा सा तस्करा करता चलूँ कि जो मौजू हमारा ज़ेर बहस आया वो लीवर फंक्शन के हवाले से था, जिगर के अमराज के हवाले से बड़ी तफसील से हमने पिछले 3 प्रोग्राम्स में इसके ऊपर गुफ्तगू की है। आज थोड़ा सा सिलसिला आगे जाएगा, जो सवालात और दीगर मामलात पे हैं वो शामिल करूँगा। साजिद भाई मौजू की तरफ आ रहा हूँ। मैं ये चाह रहा था कि ज़रा लीवर फंक्शन के ऊपर बात हो गई है। अब ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स आजकल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इशू है। थायराइड का इशू एक तो बढ़ गया और उसकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। उसमें मोटापे का भी तस्करा है, सबसे ज़्यादा सवाल ही उसके ऊपर है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आज गुफ्तगू कर ली जाए। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमारा मौजू जिगर से जुड़े अमराज के मुतल्लिक ही चल रहा है जी। 2-3 प्रोग्राम के अंदर हमने यही मौजू को जो है डिस्कस किया है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि इसी जिगर यानी कि हार्मोनल इशू के अंदर अगर हम लेडीज़ यानी कि हमारी जो माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, जो ख़ास तौर के ऊपर हार्मोनल इशू के अंदर परेशान रहती हैं जी, इस मौजू को आज यासर भाई ने कहा कि डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर हम आपको आज बहुत हद तक एक मालूमात भी फ्राहम करेंगे जी कि हार्मोनल डिसऑर्डर से जो है बॉडी के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत का जो मिजाज है वो जिगर से जुड़ा हुआ है। यानी कि जिगर से मुराद हार्मोनल इशू। जैसे भी अगर हम बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट आ रही होती हैं और हम उनको जिस वक्त चेकअप और तशख़ीस करते हैं, हम बताते हैं कि जिगर के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। वहाँ से क्योंकि मालूम नहीं सही तरह से होता कि हमारे बैक के ऊपर एंडोक्राइन के जो जितने भी मामला चल रहे होते हैं या एक्सोक्राइन के, इसका ज़िम्मेदार लीवर होता है। बहुत अच्छी बात है आपका। यानी कि हमारे लीवर के अंदर जो जितने भी थायराइड ग्लैंड हैं, कह सकते हैं हम T3, T4, TSH, टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH, यानी कि जितने भी हम मर्दों और औरतों के अंदर जो ख़ास तौर के ऊपर हार्मोनल इशू जितने भी हैं, इनके साथ बेसिक बैक एंड के ऊपर जो है इनको मैनेज करने वाला जो हमारा ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स जो है वो है हमारा लीवर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अभी होता क्या है कि हार्मोनल इशू के अंदर जब तक, क्योंकि हम हमेशा मिजाज के ऊपर ही डिस्कस कर रहे होते हैं, और मिजाज पे डिस्कस करने से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हर छोटा बड़ा, यानी कि दूध पीने वाला बच्चा, बूढ़ी माएँ, वो बच्चा जो अभी तक बालग नहीं हुआ, वो माएँ जो इस वक्त जो है माँ बनने के काबिल नहीं है, यानी कि मेनोपॉज के अंदर चली गई हैं, अभी वो जो है औलाद पैदा नहीं कर सकती। फिर वो मर्द जो अपने हमेशा अल्लाह ताला ने जो उसको मिजाज दिया है मर्द का, जब तक उसमें वो रहेगा, इनका एक मिजाज अल्लाह पाक ने बनाया है। आज बात क्योंकि औरत के मुतल्लिक हो रही है, औरत हमेशा जिस मिजाज में रहेगी वो लीवर के 2 हिस्से हैं, एक का नाम एंडोक्राइन और दूसरे का नाम एक्सोक्राइन है। अगर उर्दू में हम बात करें अपनी हिकमत के हवाले से, जैसे हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि गुदद नाकला और गुदद जाज़बा। बिल्कुल ठीक है। यानी कि वो हार्मोन जो बॉडी में प्रोड्यूस होकर मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनसे पैदा होने वाले जो हार्मोन से पैदा होने वाले जो अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाए हैं, जैसे T3 भी एक फंक्शन कर रहा होता है, T4 भी एक फंक्शन कर रहा होता है, TSH भी एक फंक्शन कर रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन भी एक फंक्शन कर रहा होता है। इनसे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, इनसे वो बॉडी के अंदर बहुत से मामलात को आगे जो है देख रहे होते हैं। अब मैं इससे जुड़ा ज़रा सवाल करूं ताकि लोगों के लिए समझना आसान हो जाए, या वो माएँ बहनें जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि अगर इस किस्म के मामलात हो रहे हैं, इसको समझना इसलिए आसान हो जाए आपके लिए, ताकि आसान ज़बान में आपको समझा दिया जाए कि कुछ खदोखाल में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, चेहरे पर बालों का तेज़ी से उग जाना, ये सारे मामलात अक्सर देखने में आया है। ख़वातीन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो है। तो ये वो सारी अलामात हैं अभी जिसका तस्करा यहाँ पर डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि अब इसकी मैं चाहूँगा ज़रा अलामात और बयान कर लें।
اچھا جی، بریک لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر میں اپنے سوال کو بھی مکمل کرتا ہوں اور آپ کے بھی جو سوالات ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا گیا. بریک سے واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام. کو خوش آمدید کہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. جناب ساجد اسلام بھائی تشریف فرما ہے. میں بات کر رہا تھا ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ چاہوں گا کہ یہاں پر ساجد بھائی کر دیں تاکہ ہمارے جو خاص طور پہ مائیں اور بہنیں جو اس کا شکار ہو رہی ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا کیا علامات اس سے ظاہر ہوتی ہیں. جی ساجد بھائی فرمائیے. جی یاسر بھائی، ہارمونل ایشو کے اندر جو ہمارا آج کل بیسک جو دیکھنے میں آتا ہے، بہت سی ہماری بہنیں جو ہیں جب ان کے ساتھ ہارمونل ایشو ہوتے ہیں جی اور وہ ٹی ایس ایچ کی پرابلم کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کو تھائریکسن کا جو ہم ڈوز دینا شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی کے ساری لیے. زندگی ہم کو کھانا پڑتا ہے. اگر آپ تھائرائڈ نہیں کھاتے تو آپ کو، کیونکہ تھائرائڈ میں ہائپو تھائرائڈ اور ہائپر تھائرائڈ کے اندر جو ہے جو لیڈیز کے اندر بہت سی تبدیلیاں نمودار ہوتی ہیں. اس میں کہیں پہ ہائپر کے اندر یا ہائپو تھائرائڈ کے اندر دو چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا وزن یا تو کم ہونا شروع ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، یا پھر آپ بہت زیادہ آپ کا وزن گین ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ رحم سے جڑے جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے. عورت کے اندر اللہ پاک نے یہ بڑی بہترین قسم کی ایک سچویشن رکھ دی گئی ہے، وداؤٹ اینی ٹیسٹ بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ان کے سائیکلز چل رہے ہوتے ہیں، جن کا جو مطلب کہ دن جو ہیں جن کے 28 سے لے کے 30 دن کا ایک سائیکلز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ عورت جیسے اپنے کچھ ایک عرصہ تک جو ہے گرمی خشکی اور کچھ دن کے لیے وہ تری گرمی کے اندر آتی ہے، جو مخصوص دن عورت کو اللہ پاک نے جو ہے وہ نوازے ہیں، اس کے دوران کے اندر ان ہارمونل بیک کے اوپر جو چل رہے ہوتے ہیں ان کا اچھا کردار ہونا، صحیح ہونا، بہترین ہونا ایک صحت مند عورت کی علامت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ خوراک کا آگے ہم تذکرہ کریں گے. جس وقت یہ ہارمونل ایشو بگڑ جاتے ہیں، یہاں سے لیڈیز کے اندر روز بروز کمزور ہونا، اس کے ساتھ بہت سے لوازمات جڑے ہوئے ہیں. سلان الرحم جس کو ہم لیکوریا بولتے ہیں، لیکوریا کی وجوہات کے ساتھ عورت کے ہڈیوں میں کمزوری، چڑچڑاپن، رنگ کا پیلا ہو جانا. ہارمونل ایشو کے بعد جو ہے آپ کے فیس کے اوپر رونق نہیں رہنا، آپ کے بال جو فیس کے اوپر غیر ضروری جس کو ہم بولتے ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی شروعات کی وجوہات ہوتی ہیں جہاں سے ایک عورت جو ہے شادی ہونے کے بعد وہ ماں بننے کے قابل نہیں رہتی ہے. انہی ہارمونل ایشو کی بیسک پرابلمز ہوتی ہیں. ابھی اگر ہم کو ٹیسٹ کروائیں اور ہمارا T3 T4 یا TSH کے اندر پرابلم آ رہا ہوتا ہے، وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر ایک جو میڈیسن پھر ساری زندگی کے لیے آپ کو دی جاتی ہے، اس کا نام ہم تھائریکسن بولتے ہیں. جی میڈیسن اب تو سب ظاہر نام آپ نے لے لیا، یہ اب استعمال ہو رہی ہے ہر جگہ، یہی استعمال کرتے ہیں ساری زندگی کے لیے. بالکل ایسا ہی. جی بالکل. اور یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہی کرنا پڑے گا کہ خالی پیٹ کہیں 1 2 8 تک میرے پاس پیشنٹ موجود ہیں جن کا TSH جو ہے وہ 17 18 مطلب کہ بہت ہائی بھی چلا جاتا ہے. یہاں سے جتنا وہ ہائی چلتا ہے آپ کی میڈیسن اتنی ہی بڑھا دی جاتی ہے. لیکن اگر اس کا صحیح طریقے سے علاج کر لیا جائے، اپنی خوراک کا دھیان رکھ لیا جائے، تو ہمارے ہاں جب اس طرح کے ہارمونل ایشو کے اندر لیڈیز آ رہی ہوتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مسئلہ ہم نے دیکھا کہ جب ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا نا یاسر بھائی، انہوں نے اپنی ڈائٹ کرنا شروع کر دینی ہے. یہ ہے اصل پرابلم. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. کھانا پینا بند کر دینا، جی ہمارا ویٹ بڑھ رہا ہے، ہم نے بہت زیادہ ڈائٹ شروع کر دیا. اس ڈائٹ کے اتنے ہم نے نقصانات دیکھے ہیں ایسا ہی ہے کہ ایک ہماری بچیاں جو ہوتی ہیں اپنے وزن کے پہلے تو وزن بڑھا لیتی ہیں، کھانے پینے پہ کنٹرول نہیں کرتے، فاسٹ فوڈ کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جا رہا، چاول بالکل بند نہیں کیے جا رہے. اس پر میں کہتا ہوں کہ ایک بہت اچھا ہی فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ عورتیں، وہ بچیاں، وہ لیڈیز جو ہارمونل ایشو کے اندر آئیں اور دیکھیں کہ ہمارا وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے، صحیح ہے، ہمارا جسم پھولنا شروع ہو گیا ہے، ہمارے چہرے کے اوپر غیر ضروری بال آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ میڈیکیشن سے فی الحال دور رہیں، اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں، لیکن اپنی خوراک کا جو
کھانا استعمال ہے پینا نا ہے وہ بڑا صحیح رکھنا ضروری ہے. ایک چیز کو اور میں آپ سے یہاں پہ جی تذکرہ کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک مشاہدے میں ایک چیز آئی ہے تو آپ کیونکہ حکمت جانتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر طور پر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مرغی کا استعمال ہو رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے شاید ہارمونل ایشوز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے لیکن یہ جو خاص طور پہ جو شیور جو چکن استعمال ہو رہا ہے یہ فارم کی جو مرغی استعمال ہو رہی ہے اس کی جو بریڈنگ خوراک کے ہے. لیے جو استعمال ہو رہا ہے دانہ اور پھر اس کو جو اسٹیرائڈز لگائے جا رہے ہیں یہ بھی کیا وجہ بن رہے ہیں کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ حکمہ اس کو منع کر رہے ہیں آج کل اس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ یہ جو چکن کا استعمال ہے خاص طور پہ اس کی جو فیڈ ہے یہ بڑی خطرناک ہے جس کی وجہ سے یہ ہارمونل ڈس آرڈر زیادہ مشاہدے میں آ رہے ہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے فرمائیے. بالکل یاسر بھائی ہم اس لیے اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اغذیات کے اندر اس قدر جو ایسے کیمیکلز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی ایک تو اس کا سب سے بڑا میں ابھی آکسیجن یا انجیکشن جس طرح ایک ہوتا ہے جی ہمارا جی اور وقت سے پہلے سب سے پہلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وقت سے پہلے بالغ ہونا بچیوں کا جی اس کے اندر فارمی مرغی کا استعمال کرنا جو ہے وہ پہلا عنصر شامل ہے. ٹھیک ہے ہمارے ہاں زیادہ کیا ہے کہ گھروں کے اندر چکن کو ہی زیادہ کھایا جا رہا صحیح ہے. ہے اس کی وجہ سے اس میں شامل ہونے والے آرسینک اس میں شامل ہونے والے بہت سے ایسے فارمولے جو وقت سے پہلے اس کی گروتھ کر رہے ہوتے ہیں اس صحیح ہے مرغی کی اس خوراک کی وجہ سے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا ہر چیز کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت بنایا ہے. جی عام دیسی مرغیاں ایک وقت کے ساتھ جو ہے ہم دیسی صحیح ہے مرغی کا منع نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے وہ 6 ٹھیک ہے مہینے میں اتنی گرو کرتی ہیں جی میرے خیال میں. آپ فارمی اغذیات کے اوپر کوئی بھی جانور کیوں نہ ہو وہ قربانی کے جانور کیوں نہ ہو بالکل وہ ایسا ہی ہمارے ہم جو جتنے بھی اپنے گھروں کے اندر جو ہے پالتو جانور رکھتے ہیں جی اگر ہم ان کی اغذیات کے اندر فارمی غذا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں گے نہ تو ان کے کھانے کے اندر وہ ٹیسٹ موجود ہے بالکل نہ ہی وہ طاقت موجود ہے جی نہ ہی ان کے کھانے کے بعد ہم جو ہے صحت مند ہو رہے ہیں بلکہ ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے ایک عام سی مثال ہمارے ہاں دی جاتی ہے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر برصغیر کے اندر زیادہ تر فارمی مرغی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ خود سے اٹھ نہیں سکتی. جو اٹھ نہیں سکتی وہ آپ کو طاقت کیا دے گی. ایسا ہی ہے ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ آ رہا بالکل ہے. ایسا ہی ہے ہمارے پاس آنے والے جو گھٹنوں کے پیشنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر اور یا پھر مسلس کے کمزور کے ایسا پیشنٹ ہی ہیں ہے ان کے ہاں جو خوراکیں استعمال کی جا رہی ہیں زیادہ تر کچھ بھی نہیں ملے گھر میں چکن بنا لیا جائے. بالکل کون ٹھیک سا ہے فارمی چکن جلدی تیار ہو فارم جاتا ہے نا جو یہ وقت آسان سے پہلے طریقہ جس کے جو وہاں پہ وقت سے پہلے تیار ہو رہا ہے اس کی اغذیات کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ظاہر ہے جب ہم ان کو کھائیں گے اس کا ہارمونل ایشو کے اوپر 100% وہ اس نظر کا آئیں گے. نقصان بالکل ہو رہا ایسا ہی ہے 100% پتہ ایسا ہی چلے ہے. گا. وہ صاف نظر آ رہے ہیں ہمیں بچوں کے وزن اندر جو ہم کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ایسے ہی لتھارجک یاسر ہو گئے. بھائی وزن اس قدر بڑھ رہا ہے میرے جی پاس آنے والے جو پیشنٹ ہیں آپ بلیو کریں 200 سے اوپر تک بھی وزن میرے پاس آ رہے ہیں بتائیے ہارمونل کی پرابلم کی وجہ سے. میں نے 18 20 سال کے بچے دیکھے ہیں جو یہ 200 kg کراس کر رہے ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری غذاؤں کے اندر اتنا زیادہ چکن کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ چاول بریانی بھی بنے جی بریانی بھی نقصان دہ اس کے ساتھ پھر چکن وہ بھی نقصان دہ پھر گھر کے اس کے ساتھ جو گھر میں جو چاول پک رہے ہیں اس کے ساتھ چکن بنایا جا رہا جی ہے وہ بھی. یعنی کہ اگر ایسا پیشنٹ جو تھائرائیڈ کے پرابلمز کے اندر آ چکا ہے جی یا ایکیوٹ قسم دیکھا کہ ہمارا وزن اچانک سے بڑھنا شروع ہو گیا ہم کو سب سے پہلے تو اپنی خوراک کے اوپر غور کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے وہ غذائیں چھوڑ دینی ہے وہ فاسٹ فوڈ وہ پروسیس فوڈ پھر اور بھی یاسر بھائی کہ بریانی کھائی جا رہی ہے ساتھ کولڈ ڈرنک پی جا رہی ہے. یہ تو ایک ماشاءاللہ رواج بن گیا ہے. اس کے بغیر تو یہ ہماری جو دعوت ہے وہ مکمل ہی نہیں ہے. کھانوں کے اوپر افطاری کے اندر سحر کے اوقات میں کیا کہیے جو بھی آپ دیکھ لیں وہ تناول فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈی جو بوتل ہے وہ پی جا رہی ہے. یعنی کہ باڈی کے اندر آپ ہمارے ہاں حکمہ کے ہاں یا ویسے بھی اگر ہم دیکھیں جیسے ہمیں طب نبوی ہم نے پڑھی ہے اس کے ہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں ایک ہی طرح کے کھانے ہیں میٹ ہے تو وہ ایک ہی وقت میں جیسے مچھلی بھی پڑی ہے جی فنگر فش میں مثال پڑی ہے آپ کے سامنے آپ کے پاس گائے کا گوشت بھی پڑا ہے چکن بھی پڑا ان کو ایک ہی ٹائم پہ اتنا زیادہ فیٹ اکٹھے لینا بھی نقصان دہ ہے آپ کی باڈی کے لیے. اصول مطلب کہ طب قانون کے ہی خلاف ہے یہ کہ آپ اس طرح سے چیزیں اکٹھی ایک ہی ٹائم پہ لے رہے ہیں. پھر آپ کاربوہائیڈریٹ کے اندر آپ کے پاس چاول بھی پڑے ہوئے ہیں جی کاربوہائیڈریٹ کے اندر آپ نے جو ہے ساتھ اس میں جو ہے وہ
آپ کے یہاں بوتل سامنے پڑی ہوئی ہے, پھر آپ کے یہاں فاسٹ ساجد فوڈ کے بھائی اندر برگر گفتگو پڑا جاری ہوا رکھتے ہے. ہیں, کالر ایک ہمارے ساتھ جی ہیں, جی ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی, فرمائیے. سر عادل بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عادل بھائی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر حکیم صاحب سے تھوڑا سا مشورہ لینا تھا. سر مجھے گردے میں پتھری ڈائگنوز ہوئی ہے 6 mm کی, اچھا, تو وہ مجھے کافی تکلیف کرتی ہے. اوہو, سر اللہ میں خیر. کافی علاج کروا چکا ہوں, اور کوئی اس کی اگر حکیم صاحب کے پاس کوئی علاج ہو تو وہ عرض کرے تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. بالکل جی ٹھیک جی ہے, جی جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی. کل ہمارا موضوع گفتگو یہی تھا, بہرحال ابھی اس کا بھی آپ کو جواب دیتے تھے, بلکہ ڈائریکٹ حکیم صاحب سے اس کے بارے میں ہم جی. بات کر ویسے لیتے ہیں. آج ہمارا یہ تھا کہ ہم پتے اب کی ٹی وی کے پتھری اوپر کے جواب ساتھ, سنیے. بہت شکریہ بھائی جی جان کال کرنے کا. یاسر جی بھائی آج ویسے میرا یہ تھا کہ ہم جی پتے کی پتھری کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا آج کڈنی سٹون کو بھی لے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں اس کو ہم آج پروگرام کو مکس کرتے ہیں, مکس کر لیتے کیونکہ ہیں. ہمارا سوال کا جواب دینا جی ضروری ہے. سوال کا ابھی یہ جواب جو ہم کال آپ کا آئی, دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی جواب دیتے ہیں. دیکھیں گردے کی پتھری پورے پاکستان کے اندر, جس طرح ہم نے ایک فقرہ آپ کے پروگرام کے اندر یاسر بھائی کہا, اور اس کے بعد مجھے بہت سی کال ریسیو ہوئیں اپنے موبائلز کے اوپر, بالکل ٹھیک ہے, کہ میں نے کہا تھا کہ گردے کی پتھری جتنی بھی بڑی ہو, یہاں تک کہ 3.6 سینٹی میٹر کی ہو, ٹھیک ہے, اس سے بالکل بڑا سائز بھی الحمدللہ کیور ہوتا ہے, لیکن ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے بالکل اندر. ٹھیک ہے. 6 mm کی پتھری کا زیادہ سے زیادہ علاج ہمارے ہاں ایک 15 days ہے اونلی. بالکل کوئی آپریشن نہیں کروانا پڑے گا. ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ پتے کی یا گردے کی خاص طور کے اوپر کڈنی سٹون نکالنے کے لیے ہم پیشنٹ کی تشخیص کر لیتے ہیں کہ کس ٹائپ کی پتھری ہے ان کے ہیں. بالکل کیلشیم ٹھیک ہے. کی, آکسیلیٹ کی ہے, پوٹاشیم کی ہے, کرسٹائن کی ہے, یورک ایسڈ کی ہے. ہمارے ہاں جو اس طرح کی میڈیسن کڈنی کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے, سب سے پہلے آپ کہیں سے بھی علاج کروائیں, ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ کی کڈنی پتھری سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کڈنی کیور کے ساتھ جہاں پہ آپ کی پتھری کا علاج ہو وہی بہترین علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ہم نے کل بھی یاسر بھائی کے پروگرام کے اندر ایک بات کہی تھی جی کہ علاج وہ ہے کہ جس وقت آپ کڈنی سٹون نکالیں, وہاں اس کی وجہ سے ہونے والے نیفرون جو آپ کے کڈنی کے اندر بالکل موجود ٹھیک ہے. ہوتے ہیں وہ کھلیے, جو آپ کے ہاں ڈائلسس کا کام دے رہے ہوتے ہیں, جی ان کو واپس سے کیور کرنا. بالکل, وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, ڈیمیج ہو فلٹر جاتے پیپر ہیں. کی طرح ہوتا ہے یہ, بالکل ایسا ہی کڈنی ہے. سٹون کے پیشنٹ کو سائلنٹ قسم کی پتھریاں بھی پڑی ہوتی ہیں, جی وہاں پہ بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا صرف میں اس پروگرام میں آپ کو اتنا سا ایک جواب دوں گا کہ آپ ہمارے نمبر کو نوٹ کریں, آپ ہم سے میڈیسن منگوائیں, اس کا استعمال شروع کریں. انشاءاللہ تعالی ود ان 15 days اللہ کے حکم سے آپ کی پتھری تحلیل ہو جائے گی. انشاءاللہ رپورٹ آپ کروائیں گے, پہلے کی بھی رپورٹ آپ کروا لیں, ہماری میڈیسن کے 5 دن بعد بھی اگر ایک رپورٹ آپ کروا لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ 6 یہ زیادہ mm بہتر طریقہ ہے. تحلیل ہو جائے گی. تو بہت اچھی بات ہر ہے. 5 دن کے بعد آپ ایک رپورٹ کروا کے ہمیں بھیجیں, اور پورے پاکستان کے اندر ہمارے ہاں سے میڈیسن کے بھیجنے کا ایک پراپر سے انتظام ہے. وہاں پہ بس یہی ہے کہ تشخیص کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. آپ اپنی رپورٹ کے ساتھ اپنے فیس کی اور زبان کی ایک تصویر میرے واٹس ایپ کے کسی نمبر کے اوپر بھی آپ بھجوا دیں. بالکل ٹھیک ہے. خاص طور کے اوپر جیس کا جو نمبر میرا چل رہا ہے اس پہ آپ بھجوا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد میں آپ کے میڈیسن بھجوا دیں گے. رپورٹس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ 10 12 15 دن کے اندر آپ کا انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا, اور جب افاقہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہاں پر آپ کو بٹھائیں گے, پھر آپ سے جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی یاسر بھائی آج 20واں روزہ شروع ہو چکا ہے, 21 میں داخل ہو گئے. ہاں جی 21 میں ہم داخل ہو چکے ہیں. آپ میڈیسن منگوائیں, 5 دن کی میڈیسن کے استعمال کرنے کے بعد عادل بھائی آپ یاسر بھائی کے پروگرام کے اندر خود ہی کال کر کے الٹرا ساؤنڈ کروا کے یاسر بھائی کے ہی نمبر کے اوپر آپ رپورٹس بھیجیں انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے, ضرور. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے, جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلے آپ ٹیسٹ کروا لیں اور دوا کے استعمال کے 5 دن کے بعد ٹیسٹ کرائیں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں ڈائریکشن میں کس ڈائریکشن میں میری ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. بڑا اچھا. کل کے پروگرام کے اندر یاسر بھائی کا سوال تھا کہ جس وقت ہم کڈنی سے جو ہے سٹون کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں, میرا کنسرن تو یہ تھا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ
پتھری آگے وہ ہمارا جو ہے یوریتھرا میں پھنس جائے، پیشاب کی نالی میں رک ڈیمیج جائے، کرتی ہوئی نکلتی ہے، ڈیمیج کرتی ہوئی جیسے وہ نکلتی ہے، وہ بڑے سو سیف طریقے سے الحمدللہ یہ نکل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بات ہو رہی تھی یاسر بھائی ہارمونل ایشو کے بارے میں، ہمارے پہ ہم اوبیسٹی کی طرف چلے گئے تھے جو بڑا سیریس ہوئی، تو پہلا سائیڈ ایفیکٹ جو اس کا آ رہا ہے وہ یہی ہے موٹاپا، لیکوریا سا شروع ہو جاتا ہے، صحیح ہے، بچہ دانی میں انفیکشن شروع ہو جاتا ہے. ہارمونل ایشو کے بعد جو ہے فیبرائڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اووری سسٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں سے ہمارے ہاں جو ہے لیڈیز کی صحت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ فوری کے فوری کسی ایسی میڈیسن کو اختیار کر لیں جو کیمیکلز کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ آگے انفرٹیلٹی پہ بات چلے گی. میرا کہنا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ امیڈیٹلی جو ہے کسی میڈیسن کی طرف جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی غذاؤں کی طرف توجہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ جن غذاؤں کو بڑی معقول بات زیادہ تر کھا رہے ہیں آپ ان کو چھوڑیں. آپ اپنے باڈی کے حساب سے دیکھیں کہ آپ کی باڈی کے اندر جس وقت فیٹ کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ چاول کا استعمال بند کر دیں، آپ کاربوہائیڈریٹ کی چیزیں بند کر دیں، بریانی وغیرہ بیکری آئٹم سب سے پہلے، جن کے سب سے زیادہ نشاستے والی جتنی بھی چیزیں ہیں میدے سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ترک کیا جائے. اور خاص طور کے اوپر ہارمونل ایشو کے اندر ہم ایک اہم چیز جو بتا رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو، جب آپ کو یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو اس وقت بالکل ہی جو خالی پیٹ کا پانی پینے کا جو ایک عادت ہمارے پاکستان کی روایت بنی ہوئی ہے، اس کو ترک کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی. باقی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کھانے کے اندر قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. قدرتی چیزیں بھی وہ کہ جو آپ ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کا استعمال بند کریں جو اپنے گھر کے اندر بہت زیادہ کھائی جا رہی ہیں، جیسے ڈیلی چاول کھائے جا رہے ہیں. کلچر اور بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ کھانا بنا کر رکھ دیتے ہیں، 2-3 دن تک استعمال کرتے ہیں. میں اس کے بڑا سخت خلاف ہوں. وکیل صاحب کی رائے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بڑا خطرناک ہے جو فریز کر کے بار بار کھانے والا چکر ہے. یاسر بھائی اگر آپ اس حقیقت کے بارے میں آپ جان لینا کہ کھانے کو فریز کرنے کے بعد واپس جو ہے دوبارہ گرم کر کے رکھنا، میرے خیال آپ ساری زندگی ایک دفعہ بھی یہ کام نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے. اگر اس کے حقیقت کے بارے میں آپ بتا دیں، بتائیں گے اگر کیا مطلب ہم بتائیں گے آپ کو، پروگرام میں ڈسکس کریں گے. میں کہتا ہوں جتنا کھانا آپ کا تازہ بنے وہ کھایا جائے، مجبوراً کم از کم ایسا ہو کہ آپ اس کو بہت ڈیپ کریں. کچھ گھنٹے کہہ سکتے ہیں چلیں آپ مجبوراً کریں، رات کو کریں، صبح سحری میں استعمال کریں. ورنہ کھلے پھل جو رکھ دیے جاتے ہیں، تربوز کو کاٹنے کے بعد فریز کر دیا جاتا ہے، نہایت ہی خطرناک ہے. ان کو وہ رکھنا بھی ہے کچھ دیر کے لیے کیور کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ جتنے بھی جراثیم ہم خود ہی اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں. ہم خود سے ہی اپنے اندر ایسے فنگس پیدا کروا رہے ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا جب سے یاسر بھائی یہ جدید دور کے اندر ہم داخل ہوئے. عمریں ہماری وہ نہیں رہی، ٹھیک ہے جی، صحت ہماری وہ نہیں رہی. ایسا ہی ہے جی، دن با دن جتنا ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنا ہم اپنے آپ کو ماڈرن کے کہلوانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، اتنی ہی ہم اپنی صحت سے دور چلے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ہمارے پاس میں جو ہارمونل ایشو کے پرابلمز کے اندر بچیاں آ رہی ہوتی ہیں، لیڈیز آ رہی ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں انفرٹیلٹی کے اندر پرائمری یا پھر اس طرح کے پیشنٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا شادی کو، لیکن جو ہے آگے ہم بات کریں گے اس کے متعلق. بالکل ایسا ہی ہے. ایٹنگ ہیبٹ سے ہی سٹارٹ کریں گے. جو آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں، یہ جو شوگر انٹیک ہے ماشاءاللہ، یہ افطاری کے اندر جو طرح کے یاسر بھائی افطاری کے اندر ہم کالی پیلی بوتلوں کا ہمارا استعمال، آگے چل کے اس کے اوپر بات کروں گا. ساجد بھائی وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے خاص طور پہ خوراک کے حوالے سے کہ جتنے بھی مسائل آپ جنم لے رہے ہیں نا اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ساجد بھائی ایک جملہ اور کہنے دیجئے بس، آپ کی طرف سے ہی وہ ارشاد کر دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ ہماری خوراک کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ ابھی مختصر سی نشست میں بتایا آپ کو کہ کیا کیا ترک کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے پروگرامز میں اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کی جائے گی. آپ کو بتائیں گے تسلی سے کہ یہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں، خاص طور پہ آپ کے ارد گرد جو چیزیں مل رہی ہیں، اس سے کیا کچھ نقصانات ہو رہے ہیں. آج ہمارا موضوع شروع ہوا ہے، ہم نے بتا دیا موضوع کیا ہوگا. انشاءاللہ کل سے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو ہوگی. وقت بالکل ختم ہو گیا. ساجد بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی. کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.